प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम खुशामदेद कहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो अपनी आखिरी चालें इस वक्त चल रही है। इमरान खान साहब हों या फिर पूरी तहरीक इंसाफ, उसके गिर्द घेरा बहुत ज्यादा तंग हो गया। इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा है, तोशाखाना रेफरेंस केस का फैसला है, इसके अलावा ममनुआ फंडिंग के हवाले से बात चल रही है और अब गिरफ्तारी का भी मामला है। गिरफ्तारी से पहले जब ऐलान हुआ या वहां पर पुलिस पहुंची तो हमने देखा कि सड़कों पर क्या हालात बने। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, कर लिए जाते हैं, तो फिर मंजर कैसा होगा, इसके ऊपर हारून साहब के साथ मैं तफसील के साथ बात करूंगी। दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब, उनके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मजीद मंजूर हो गया, पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया गया, हुक्म जारी हुआ है। अब मामला यह है कि तशद्दुद हुआ उन पर या फिर नहीं हुआ। पूरी तहरीक इंसाफ, सीनियर रहनुमा और खुद शहबाज के लिए बार बार बात कर रहे हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया, मगर अस्पताल से मुख्तलिफ किस्म की जो वीडियोज रिलीज हो रही हैं वो कुछ और ही मनाजिर दिखा रही हैं। इसके अंदर कितनी हकीकत है ये हारून साहब से जानेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरा कतर और हैदराबाद शहर के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, पाकिस्तान कितनी बड़ी बदनामी से बच गया, इसके ऊपर भी तफसील से बात होगी। हारून साहब, सबसे पहले तो कल रात हुआ क्या इमरान खान साहब को वाकई गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया था? कमाल है, वो गिरफ्तार करने का फैसला नहीं था तो ये खबरें क्यों जारी हो रही थी? मुख्तलिफ चैनल खबरें दे रहे थे गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है और मुसलसल और मुतवातिर खबरें। मैं लंदन में बात कर रहा था एक ग्रुप के साथ, कोई डिस्कशन हो रही थी, तो वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि जी उसकी तो गिरफ्तारी का फैसला हो गया। वहां भी खबर पहुंची हुई थी। असल में जहां तक मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिली है उसके टुकड़े जोड़ के देखें तो पहले तो उन्होंने इरादा किया रास्ते ही में गिरफ्तार करने का, लेकिन फिर ये सोचा गया कि वो कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है और कोई ऐसी मुमकिन है कोई नुकसान हो जाए और बड़ी खराबी पैदा होगी और बड़ा पैनिक फैल जाएगा और बड़ा शदीद रद्दअमल हो जाएगा। फिर वहां पे गिरफ्तार करने का फैसला किया। पुलिस विड्रा कर ली जाती, चंद उनके मुहाफिज हैं, कोई ना कोई जाहिर है हुकूमत के पास बड़े वसाइल होते हैं, कोई ना कोई तरीका इख्तियार किया जाता। लेकिन वो तो जैसे ही ऐलान हुआ तो वो तो औरतें और बच्चे और लोग वहां पहुंचना शुरू हुए कि 1000 के लगभग रात को, और कई अहम शख्सियात भी वहां पहुंची जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। यानी लोग जो हैं वो सख्त उस पे यानी शदीद रद्दअमल हुआ और मेरा ख्याल है कि 1000 से ऊपर लोग होंगे। और उसके बाद ये फैसला किया, देखिए नून लीग में एक ग्रुप है, मुख्तलिफ अंदाज़े फिक्र हैं, वो ये कहता है कि 6 महीने या 6 महीने से 1 साल के लिए इस आदमी को, इमरान खान को मंजर से हटाएं, गिरफ्तार करें, ये पॉलिटिक्स न कर सके। ये ग्रुप प्रिवेल कर गया। वो समझते हैं कि इसके होते हुए हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। ऐसे तो इसके क्या जमानत है कि उसकी अदम मौजूदगी में जीत सकते हैं। वो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उनका ये ख्याल है कि पार्टी बढ़ जाएगी। इस पे आगे चल के बात करते हैं। ठीक है। तो वो अपना उन्होंने फैसला कर लिया है कि लॉकडाउन कर देंगे, तमाम शहरों में हड़ताल कर देंगे और अगले दिन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। मेरा ख्याल है लोगों को अंदाजा ही नहीं है, बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब ये मंसूबा है कि जुमेरात को जब वो पेश हो तो उस दिन गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा। सबसे ज्यादा तो ये ख्वाहिश मोहतरमा मरियम की है, नवाज शरीफ साहब की है, उनका जो ग्रुप है। आप देख नहीं रहे जावेद लतीफ कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या जुबान बोल रहे हैं जी। तो गिरफ्तार करने का मंसूबा था, लेकिन बहुत शदीद रद्दअमल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, बाहर भी रद्दअमल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे, और हो जाएंगे तो कितने दिन रख सकते हैं, मुश्किल है, ज्यादा दिन रख सकते हैं। सही है, ठीक है। अभी आपने कहा जुमेरात के हवाले से ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब पेश होने जाएंगे। हारून साहब, जिन्होंने रद्दअमल अब दिया है तो जाहिर सी बात है जुमेरात को जब खान साहब जाएंगे तो रद्दअमल तो तब भी आएगा। जाहिर है आएगा। मसला ये है कि आदमी खुद फरेबी का शिकार हो जाता है, कभी पूरे के पूरे गिरोह ही खुद फरेबी का शिकार हो जाते हैं। आपको याद है, आपने पढ़ा होगा और सब लोगों ने पढ़ा है, थोड़ी बहुत भी जो तारीख पढ़ते हैं, मुआहिदा वर्साई में कैसे जर्मनों के हाथ बांध दिए गए थे, कितनी सख्त शरात आयद की गई थी। अब मैं तफसील में जाऊं तो बात लंबी हो जाएगी। फिर उसका नतीजा क्या निकला था?
آپ ایک پوری قوم ہی ہے نا، 50-55% لوگ ہی تو پوری قوم ہے، اور یہ متحرک بھی زیادہ ہیں، اوورسیز پاکستانی تو 80-90% عمران خان کے ساتھ ہے، اس کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہر طرف سے اس پہ یلغار ہو رہی ہے، وہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا، او بھائی وہاں سے گاڑیاں لیں یوسف رضا گیلانی نے، اپنا نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور 20% پہ اس نے تو زیادہ تر چیزیں 50% پہ لی، اور جو پیسے لیے اسے بنی گالا کی سڑک بنا دی، صحیح، اور وہاں خاردار تار لگا دی، سیکورٹی کا مسئلہ تھا، وہ اپنی جان پہ تھوڑی پیسے خرچ کیے۔ آپ کیا کیا بہانے تراشیں گے اور کہاں کہاں سے اس پہ یلغار کریں گے، توشہ خانے میں اسے نائل کر دیں گے میرا اندازہ اچھا اپنا، لیکن آگے عدالت کا دروازہ کھلا ہے، عدالت تو کسی کے کہنے میں نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے کیس یہ عجیب و غریب ہے، یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ حکم دے چکی ہے کہ ہائی کورٹس اپنا سو موٹو از خود نوٹس نہیں لے سکتی ہیں، یہ حکم موجود ہے، ریکارڈ پہ ہے، اور 204 دفعہ جس کے تحت وہ ٹیک اپ کیا گیا وہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے ہے۔ 34 اور اس نے کہا کیا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے خان صاحب کو بالکل تلخ لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس دن ان سے کہا بھی کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، جب آپ کی گورنمنٹ کوئی ایسی پاپولر حکومت نہیں تھی، آپ باہر نکلے پاپولر ہو گئے، ضمنی الیکشن آپ نے جیت لیے، جلسہ آپ کرتے ہیں، خلق خدا ایسی امڈی پڑتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، دنیا بھر سے آپ کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، کوئی پابندی کارگر نہیں ہو رہی، جو اقدام آپ کے خلاف کیا جاتا ہے وہ آپ کے حق میں چلا جاتا ہے، آپ کو بٹر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہرحال آدمی ہے، اور انہیں یہ بات جو انہوں نے کہی بالکل نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہا کیا ہے ایسی کیا، اس سے تو 10 گنا زیادہ سخت باتیں ابھی کلپ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہیں، جاوید لطیف نے کہی، ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ان پہ تنقید کی اس نے۔ اچھا، اور وہ بہت سے لوگ، وہ وزیر داخلہ صاحب نے، دفاع صاحب نے کیا نہیں کہا تھا، کوئی کسر انہوں نے چھوڑی تھی، دنیا بھر کے جرائم کا ذمہ لفظ انہوں نے کہا قانونی طور پہ کریں گے، میں تو کہتا ہوں نہیں کہنا چاہیے تھا بالکل، کسی جج کو، کسی عدالت کو، کسی پولیس افسر کو نام لے کے کبھی دھمکی نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، وہ انڈیویجول نہیں ہوتا، اور کون جانتا ہے کہ وہ کن خطوط پہ سوچ رہا ہے، کیا مسائل ہیں، ہر ایک کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، حدود ہوتی ہیں۔ صحیح، لیکن ایسا کیا ہے جی، دہشت گردی کا مقدمہ، دہشت گردی، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں دھمکی دی ہے، تو وہ تو دہشت گردی کے ضمن میں وہ کیسے آ گیا؟ دہشت گردی جنہوں نے کہا تھا، رانا ثناء اللہ نے کہا ججوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، اور فلاں صاحب جو ہیں ان کے بچوں نے یہیں رہنا ہے، وہ جو ایک صاحب تھے نہال ہاشمی، انہوں نے ججوں کو کہا تھا تم یہیں رہو گے، تمہاری اولادیں یہیں رہیں گی، ہم دیکھیں گے تم کیسے فیصلہ کرتے ہو۔ اور نواز شریف صاحب کیا جلوس میں کرتے رہے تھے، جی جی جی، جو یہاں سے جلوس لے کے گئے تھے، وہ بالکل بالکل، اس میں کیا نہیں کہا تھا انہوں نے۔ اور یہ محترمہ مریم نواز کے جلسے میں نعرے سات 7,000 افسر اور جوان شہید ہوئے، 1,000 افسر ہیں، آپ ان افسروں کو دیکھتے تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے۔ میں ایک دن سی ایم ایچ گیا کسی مریض کی تیمارداری کے لیے، میں نے ایک کڑیل جوان کو دیکھا، 6 فٹ 3-4 انچ اس کا قد ہوگا، اور کیا فراخ سینہ تھا، اور کیا اس کے چہرے پہ کیفیت تھی۔ تو میں نے ان کے والد میرے جاننے والے تھے، گجر خان کے ناظم رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا وہاں سے آ رہے تھے وزیرستان سے، تو گھات لگا کے حملہ کیا گیا۔ تو وہ ایک درد کی تصویر تھا وہ آدمی، لیکن بڑا عزم تھا چہرے پہ، شدید درد کی کیفیت نظر آ رہی تھی، صاف ہے بہت زخم لگے ہوئے تھے، اور فوج لڑ رہی تھی ٹیررزم سے، دہشت گردی کا خاتمہ کر رہی تھی، کہا تھا طالبان سے جامعہ نعیمیہ میں کہ پنجاب پہ حملے نہ کریں، مطلب سندھ پہ کریں، بلوچستان پہ کریں، پختونخوا پہ کریں، تو کیا انہوں نے نہیں کہا۔ اور یہ ایک یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف، اصل میں ڈر گئے ہیں، بہت ڈر گئے کہ کسی طرح نہیں جیت سکتے۔ کل آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا، جی بالکل، ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس وقت بارشیں بھی نہیں تھیں، جو ایم کیو ایم کے ایک صاحب فوت ہو گئے تھے، کیا نام تھا ان کا،
وہ اپنا 20,000 ووٹ پڑے تھے. ضمنی الیکشن میں ووٹ کم پڑتے ہیں. تو اس میں عمران خان گئے ہی نہیں وہاں پہ. اگر عمران خان وہاں چلے جاتے کیا ہوتا؟ اب ساری پارٹیوں نے اکٹھے ہو کے الیکشن لڑا تو 40% ووٹ لیے, اور وہ اس کے شامل کر لیں تحریک لبیک کے امیدوار کے تو بھی 20% کم ہے. اور ظاہر ہے کہ تحریک لبیک نے کچھ ووٹ تو پی ٹی آئی کے جو ڈیمیج کیے, وہ سارے ووٹ وہ ان کے پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں, وہ تو ایک الگ پارٹی ہے. ویسے جس طرح کے اقدامات نوجوان لیڈر کر رہا ہے, فرق یہ ہے زرداری سے, اس کا اسف علی زرداری سے, کہ یہ زاہد و عابد آدمی ہے, پرہیزگار آدمی ہے, لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ یہی سلوک وہ کر رہا ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا تھا زرداری صاحب نے. اور گریجولی وہ تحلیل ہو رہی ہے, اس کے ووٹ کم ہوتے جا رہے ہیں مسلسل. اس علاقے میں تو ان کے کچھ ووٹ تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنا عرصہ ہوا فیصل وابڈہ والے الیکشن کو, آپ کو یاد ہے کتنا عرصہ ہوا؟ سال سے زیادہ ہوا ہوگا. تقریباً 5ویں نمبر پہ آئے تھے, 5ویں نمبر پہ جی فیصل وابڈہ صاحب 5ویں نمبر پہ آئے تھے. متحرک آدمی ہیں, بولتے بھی ہیں, بات بھی کرنا جانتے ہیں, شخصیت بھی اچھی خاصی ہے. 5ویں نمبر. اب کیا ہوا؟ اور 17 جولائی کو کیا ہوا ہے؟ سب کے سامنے ہے. 17 جولائی کتنے 75% سیٹیں جیت لی. حکومت ان کی, فنڈز ان کے پاس, نوکریاں وہ دے سکتے ہیں, ترغیبات وہ دے سکتے ہیں, مگر آپ دیکھ نہیں رہے. وہ ہو گئے اپنا ترسیلات زر کم ہو گئی ہیں, برآمدات کم ہو گئی ہیں. تو ان حالات میں یہ عجیب لوگ ہیں, یہ اس کو گرفتار کرنے کا سوچ رہے ہیں. صحیح ہے. میجورٹی لیڈر کو آپ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ آپ نے گرفتاری کی ہارون صاحب بات کی, بتائیے. مگر ہارون صاحب, عمران خان صاحب بھی یہی باتیں کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں میں یہیں پہ کھڑا ہوں, اسی ملک میں رہوں گا, کہیں نہیں جانے والا. مگر کل رات جو کچھ ہوتا رہا اس میں ایک رد عمل یہ بھی آ رہا تھا صحافی برادری کا, جو یہ سمجھ رہی تھی یا وہ بار بار اعلان کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب بنی گالہ کے پچھلے دروازے سے فرار ہو چکے ہیں. عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہے. عمران خان کوئی فرشتہ نہیں ہے. عمران خان کوئی یعنی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. لیکن یہ عمران خان کو جانتے نہیں ہے وہ کیا ہے. جتنا آپ اس پہ دباؤ ڈالیں گے اتنا ہی وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا. بھائی اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ پشاور چلے جائیں. خیر پشاور جانے کا آئیڈیا تو بہت ہی لغو تھا. اچھا, تو لاہور چلے جائیں, اور وہ جانے کو جا سکتے تھے. اس میں کیا ہے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, نکلنا وہاں سے کون سا مشکل ہے. تو لیکن وہ اس طرح وہ اس انداز کا میں سوچنے کا عادی, ہر آدمی کی ایک شخصیت, ایک مزاج ہوتا ہے, اس کی عمر بھر کی عادات ہوتی ہے, وہ اچانک نہیں بدل جاتی. ان لوگوں کا خیال ہے یہ بہت خود فریبی کی کیفیت میں ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ جائے. کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, وہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی لندن میں, کافی امپورٹنٹ لوگ تھے, کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ تو کبھی جیل نہیں گیا تو وہ جیل بھگت سکتا ہے. میں نے ان سے کہا بھائی صاحب وہ کئی ہفتے جیل میں رہا ہے جنرل مشرف کے دور میں, اور وہاں اس نے بھوک ہڑتال کیے رکھی. دنوں کا مجھے اندازہ غلط ہو سکتا ہے, میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا ڈیرہ غازی خان, ان کی فیملی کے لوگ بھی گئے تھے, اور بھوک ہڑتال بھی کیسی کی, صرف کھانا نہیں چھوڑا پانی بھی چھوڑ دیا. اچھا, بعد میں ہنس کے مجھے کہتے رہے یار میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں اٹھ ہی نہیں سکا. میں نے کہا کس عقل مند نے آپ سے کہا تھا بھوک ہڑتال کریں, اور یہ کس احمق نے آپ کو بتایا کہ پانی بھی نہیں پیا جاتا بھوک ہڑتال میں. پانی تو ایک ضروری چیز ہے. 2-3 دن پانی نہیں پیا, کہہ لے وہ کھانا اچھا نہیں تھا, تو ڈاکٹر نے کہا چھوڑو خان صاحب یہ کھانا آپ کے کھانے کا. میں نے کہا کیا بات ہے. تو وہ اپنا جیل میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, جیل میں وہ کیا کرے گا. اب وہ اس طرح کے جنرل مشرف کا دور تو نہیں ہے, عدالتیں موجود ہیں اور روایت موجود ہے. جو سہولتیں دی تھی نواز شریف صاحب کو, جن کی بڑی خواہش ہے اس کو جیل بھیجا جائے, وہ وہاں کھانے کھایا کرے گا. اور وہ اس کو 5-6 کھانے نہیں چاہیے ہوتے, اس کو ایک کھانا چاہیے ہوتا ہے. وہ مٹن کھاتا ہے اور دیسی مرغی کھاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ باقی کھانے بھی کھا لیتا ہے, خیر ایسی بات نہیں ہے. تو وہ اپنا کھانا کھائے گا اور ورزش کیا کرے گا اور کتابیں پڑھے گا. اس کو بگڑے گا کیا, اس کو سوچنے کا وقت ملے گا. یہ لوگ, اور پھر اچھا یہ ایک اور بات ہے, پارٹی متحد رہے گی نہیں رہے گی, تقسیم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. کیا تقسیم ہو جائے گی, کیسی بات ہے عجیب و غریب. ارے بھائی اس نے ویڈیو ریکارڈ کرا دیا ہے, اور جس کو وہ نامزد کرے گا وہ پارٹی کا لیڈر ہوگا.
لوگ ایک سخت جذباتی کیفیت میں ہیں، لوگ بہت ایموشنل ہیں، لوگ موٹیویٹڈ ہیں، اس کے جو لوگ ہیں وہ آدھی رات کو عورتیں بچوں کو ساتھ اٹھائے ہوئے، کوئی ماں، آپ بھی بچوں کی ماں ہیں، کوئی ماں اپنے بچے کی ذرا سی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، بجا بالکل بجا۔ جائیے رات کو 2 بجے 1:30 بجے بچوں کو لے کے گود میں وہاں پہنچ جائیں، عورتیں، بوڑھے، بچے، یا جوان لوگ تو تھے ہی، اور اگر کسی نے کوئی اپیل نہیں کی، اگر اپیل کی ہوتی تو وہاں لوگ جمع ہو جاتے، وہ اپنا اگر گرفتار کریں گے شہروں میں ہر کہیں ہے تو کتنی پولیس ہے ان کے پاس، اور پولیس کیوں روکے گی؟ ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے کسی صوبے میں، کراچی میں کنٹرول نہیں کر سکیں گے، باقی تو آپ چھوڑ دیجئے۔ حالت تو یہ ہے کہ ابھی ڈپٹی کمشنرز نے اپیل کی ہے کراچی کے، بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، خوف آ رہا ہے، وہ گیا نہیں اور اتنی میجورٹی سے جیت گئے، خوف آ رہا ہے بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم کا حال آپ نے دیکھ لیا ساری سپورٹ کے باوجود، یا تو جماعت اسلامی نے کچھ کام کیا ہے یا پھر زیادہ پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی، اور یہ دونوں مل بھی سکتے ہیں، مطلب الیکشن کے بعد تو مل ہی سکتے ہیں، کچھ وہاں ایم کیو ایم کو ملنے والا نہیں ہے، ایم کیو ایم ایک مردہ گھوڑا ہے، اور کچھ ملنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو اس سیلاب میں جو ان کی پرفارمنس ہے اور جو کچھ کراچی کے شہریوں کے ساتھ سلوک انہوں نے کیا ہے اور حیدرآباد والوں نے کیا ہے، اور بلدیاتی الیکشن کی تو ہمت نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ابھی وزیر اور داخلہ جنرل الیکشن کیا لڑیں، خاک لڑیں۔ وزیر داخلہ صاحب کے پاس ابھی چانس تو تھا کہ گرفتاری عمران خان صاحب کے کر لیتے، خان صاحب بنی گالہ کے اندر موجود تھے، ان کے اندر خوف جلسوں کا تھا، عوام کا تھا، یا سر سے انہوں نے بھی بوجھ اتارا کہ کسی طرح جان خلاصی ہو سکے؟ نہیں، وہ جو رانا صاحب ہے نا وہ بڑھ کے مار تھے، وہ ایک دفعہ گرفتار ہو گئے تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ویسے جنرل مشرف کے دور بہت زیادتی، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس سے ان کا ایک امیج بن گیا اور اس کو انہوں نے کیش کرانے کو کہ رانا صاحب بالکل بہادر آدمی نہیں ہے۔ جب شیر علی نے، عابد شیر علی کے والد نے کہا کہ اس نے اتنے آدمی قتل کرائے ہیں اور یہ کیا اور وہ کہ تو مقدمہ کرتے نا ان پہ، ان کا سامنا کرتے نا، ان کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بالکل بہادر آدمی نہیں، انہوں نے، ان کی خواہش بڑی ہے گرفتار کرنے کی، خواب دن رات دیکھتے ہیں گرفتار کرنے کے، وہ لندن سے ٹیلی فون بھی آتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہیں، تو وہ ڈر گئے پہلے تو، جب انہیں پتہ چلا کہ وہاں بے شمار لوگ خلق خدا جمع ہے، ڈر گئے، پھر انہوں نے وزیر اعظم پہ ڈال دیا کہ کیبنٹ فیصلہ کرے گی۔ کیبنٹ کا کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی کی گرفتاری کا فیصلہ کیبنٹ کرتی ہے؟ کر سکتے ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا تو چھوڑنا پڑے گا، عدالتیں بھی موجود ہیں، عوام بھی موجود، سب سے بڑے مظاہرے ہوں گے لندن میں، ٹھیک ٹھیک، نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر لوگ جمع ہو جائیں گے، وہاں لوگوں کو اجازت ہے، وہاں کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، کوئی غیر قانونی حرکت نہ کریں، تشدد نہ کریں، وہ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ، اور اتنا بڑا مظاہرہ ہوگا، ساری دنیا میں ہوں گے۔ ابھی کیا کہ نوم چومسکی نے کیا چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، میسج بھیجا ہے، کچھ 60-70 کے قریب، اور ابھی یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی، دنیا بھر کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ، فنکار، آرٹسٹ، ادیب، شاعر، ابھی آپ دیکھیے گا تو صحیح کیا تماشا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سیلف ڈسپشن کی کیفیت میں ہیں، اور بالکل نہیں لوگوں کو پتا کہ عوام کا موڈ کیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اتنے بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ ٹھیک جی ٹھیک، بتائیے۔ ہارون صاحب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہر انتہا کو چھو جانے والا قدم اٹھا رہی ہے، بات عمران خان صاحب کی نااہلی یا ان کی گرفتاری تک رہے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے گی؟ جناب والا، یہی تو سوالات ہیں جس میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، جتنے فریق ہیں ان کے اندر ہم آہنگی نہیں ہے، وحدت فکر نہیں ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ پابندی لگا دی جائے، پھر سوچتے ہیں بھئی نئے نام سے پارٹی بن سکتی ہے، پھر وہی لوگ انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر یہ کہ وہ پابندی لگے گی تو کیا عدالت موجود نہیں ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پابندی لگا دیں، پی ٹی آئی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیتی ہے، تو ووٹ ڈالنے کون جائے گا؟ وہ 77 میں ہوا تھا نا، بھٹو صاحب نے دھاندلی کی تھی، حالانکہ بعد میں تو اس سے بھی بڑی دھاندلیاں ہوئی، نہایت ہولناک دھاندلی کی، تو انہوں نے پی این اے نے، پاکستان نیشنل الائنس نے، پاکستان قومی اتحاد نے اعلان کیا کوئی ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا، 10% ووٹر بھی نہیں ہوا، ٹرن آؤٹ تھا ہی نہیں، اس سے بھی کم تھا، بالکل سناٹا تھا،
خاموشی تھی بالکل. اور وہ کون سا الیکشن ہوگا, اس کو مانے گا کون, اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگ سکتی. نیب پہ پابندی کا فیصلہ, اے این پی پہ پابندی کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لینا پڑا تھا, تو ملک کی سب سے بڑی پارٹی پہ کیسے پابندی لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ٹھیک. اور لگائیں گے اول تو گرفتار ہی کریں گے تو بہت سنگین غلطی ہوگی, اور لگائیں گے تو اس سے بڑی غلطی ہوگی. دراصل بات یہ ہے کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا کریں. ٹھیک, ابھی بریک کی طرف جانے ہارون صاحب, جانے سے پہلے ایک آخری سوال اور اس کا جواب تھوڑا جلدی مجھے چاہیے. پابندیوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی پابندیوں کا ایک نیا دور ابھی دیکھنے کو ملے گا. بات یہیں تک رہے گی یا اور بھی لوگ اس کا عطاب کا شکار ہوں گے؟ ایسا مشکل سوال آپ نے کیا ہے جو تفصیل طلب ہے, اور جلدی جلدی جواب دیں. چلیے پھر میں بریک کے بعد آتی ہوں آپ کی طرف. آپ کر لیں, اس کے بعد بات کریں. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس ساتھ ہی شہباز گل کے اوپر تشدد کے معاملے کے اوپر ہارون صاحب سے ہم بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وہ مشکل سوال جس کا تفصیل سے جواب مجھے درکار ہے, ہارون صاحب کی طرف لیے چلتے ہیں. جی ہارون صاحب. دیکھیے, ایک چینل پہ پابندی لگا دی اور عدالت کے حکم کے باوجود اس کی نشریات دیکھنے میں نہیں آ رہی ہیں. اگر کہیں دیکھی جا رہی ہیں تو سکریمبل کیا جا رہا ہے. ایک دوسرے چینل کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے. اچھا, اخبار نویسوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں, بلایا جا رہا ہے. کئی لوگوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے افسوسناک واقعات پیش آئے. آج وہ جمیل فاروقی جو ایک چینل کے وہ اینکر ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, انہیں گرفتار کر لیا گیا اور کل شاید کیا گیا. تو وہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اتنا اذیت ناک ہے, میں تو اسے پڑھ کے نہیں سنا سکتا. اور لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آ سکتے ہیں, اور لوگوں پہ مقدمات قائم ہو سکتے ہیں, کوئی شرارت ہو سکتی ہے, کوئی الزامات لگ سکتے ہیں. اور اول تو اب تک جو کچھ ہوا ہے وہی دیکھیے نا, یعنی اس کی عمران خان کی تقریر ہی نشر کرنے پہ پابندی لگا دی گئی, پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا, تقریر نشر کرنے پہ پابندی پہ اکتفا نہیں کیا. حالانکہ اگر آپ کے خیال میں وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان پہ مقدمے بھر رہے ہیں تو آپ انہیں ایکسپوز ہونے کا موقع دیں. اچھا, پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا, پھر یہ کہا آپ نے یوٹیوب بھی بند ہو گئی اس وقت. جی, اب وہ لوگ ایک ایپلیکیشن ہے وی پی این, پتہ نہیں کیا نام ہے, وہ اس کو استعمال کر کے دیکھ رہے ہیں. ایک چند گھنٹے کے اندر ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے پی ٹی آئی کی, اس پہ 1 لاکھ آدمیوں کا اضافہ ہو گیا, 1 لاکھ کا. جی ایسا ہی تو کس طرح آپ روکیں گے میسج کو, پیغام؟ یہ کوئی 1990 ابھی تک 1990 کے زمانے میں رہ رہے ہیں, اسی طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں. بھائی وہ زمانے بیت گئے. نواز شریف کو آپ کو واپس لانا پڑا تھا نا. یہ ابھی تک اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا, تو بھٹو نے پاکستان کی انڈسٹری تباہ کی تھی, 50,000 آدمی جیلوں میں تھے, 329 آدمی قتل ہوئے تھے, خود وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے, ان کے وزرائے اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے, ان کے 7-8 ایم این اے بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے, ان مخالفین امیدواروں کو اغوا کیا گیا تھا, اور ساری پارٹیاں ان کے خلاف متحد ہو کے میدان میں اتری تھیں, اور ملک میں اتنے 3 مہینے تک ایسے مظاہرے ہوتے رہے تھے. وہ ان کا معاملہ. نواز شریف پہ کرپشن کا الزام تھا, عمران خان پہ کرپشن کا کون سا الزام ہے؟ ایک توشہ خانہ ہے اس کی, میں آپ سے عرض کر چکا کہ وہ جو پیسہ اس کے پاس ہے وہ تو سڑک بنائی ہے اس نے, اور خاردار تار لگائی وہاں, کسی جگہ 4 دیواری بھی کیا. سیکورٹی کا مسئلہ تھا, اصل میں تو وہ حکومت کی ذمہ داری تھی. میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا پڑی تھی, انہوں نے کہا میں سرکاری پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا. یہ راستہ انہوں نے نکالا. تو کیا کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ پابندی لگا دیں. ٹیلی فون تو لوگوں کے پاس ہے نا, بالکل 8 کروڑ آدمی کے پاس ٹیلی فون ہے, تو میسج تو جا سکتا ہے. اور ایک ہی میسج ہوتا ہے, وہ میں متعدد لوگ بھیجتے ہیں. وہ جمیل فاروقی کے جو بیان ہے وہ کئی لوگوں نے مجھے بھیجا ہے. تو میڈیا پہ پابندی اس زمانے میں یہ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا وہ امپیکٹ پیدا نہیں کرتا, پھر یہ جنرل مشرف والا طریقہ استعمال کریں, چینل ہی بند کر دیں. لیکن یہ بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو چینل حکومت کے حق میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ڈٹ کے تن کے کھڑے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ افواہیں بھی پھیلاتے ہیں. عمران خان بھاگ گئے پچھلے دروازے سے, ابھی کچھ دیر میں گرفتار ہو جائیں گے.
पार्टी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो जगह होता तो कुछ भी नहीं है। सही है, ठीक है। आपने पाबंदियों की बात की अरुण साहब, सियासी जमातों का हाल कितना पतला है वो हम सब देख रहे हैं। मईशत की हालत कितनी बुरी है, डॉलर कितना मजबूत हो रहा है, रुपया डीवैल्यू हो रहा है, आम आदमी मुतासिर हो रहा है। इमरान खान साहब का एक छोटा सा मुतालबा है, मुनसिफाना तौर पे, पुरान तौर पे इलेक्शन करा दिए जाएं, हुकूमत चली जाए ना इस मुतालबे की तरफ, पूरी डगर इनकी पूरी सम दुरुस्त हो जाएगी मुल्क की। यही तो मसला है। इलेक्शन होंगे तो होगा क्या? यानी कराची में आपने देख लिया, 17 जुलाई को देख लिया। देखिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से। एजेंसियों की इत्तला क्या थी? एजेंसियों की जो मजमूई डाटा उन्होंने जमा किया, जिसको कहते हैं पल्स देखना, वो ये था कि 7 सीटें जीतेंगे इमरान खान, पीटीआई 7 सीटें जीतेगी, 12 सीटें जीतेगी नून लीग पंजाब में जो जिमनी इलेक्शन हुए थे, 1 सीट इंडिपेंडेंट जीतेगा। और इस पे उन्हें इतना इसरार था कि जिसकी बात नहीं। अखबार में वो कहते थे आपको क्या बताया, हमारा सिस्टम है। और वो हुआ क्या? हुआ ये कि 75% सीटें वो जीत गए, और 1-2 धांधली से नून लीग ने जीती, वरना उनकी 2 ही सीटें रह जाती या 1 रह जाती, और 1 आजाद उम्मीदवार जीत गया। तो इस वक्त वो एक तो शदीद दबाव में है, और अंदर जो बहसें हो रही हैं, देखिए बात चीजें रिवील नहीं की जा सकती। हम गुफ्तगू करते हुए इसको भी महलूज रखते हैं कि इंडियन चैनल जो है वो उठा लेते हैं चीजों को, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बहरहाल हमें ये तो महलूज रखने चाहिए कि पाकिस्तान के दिफाई मामलात को में कोई वो जद न पड़े, उस पर कौमी मफाद पे हर्फ ना आए, और सलामती के जो मामलात हैं उनसे बहुत मोहतात रहना चाहिए। अंदर जो डिबेट हो रही है, हमें मालूम है जो डिबेट हो रही है वो ये है कि भाई ये किया जाए फलां, अगर ये करेंगे तो ये नुकसान होगा, ये करेंगे तो ये नुकसान होगा, ये करेंगे तो ये नुकसान होगा। शहबाज शरीफ साहब रोज पहुंच जाते हैं, मेहनत समाजत करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, जो इसे कहा जाता है, जो कहा जाता है वो करता है, लेकिन मैदान में नहीं, मुकाबले में नहीं आ सकते। वो एक सियालकोट में एक कहानी सुनाई जाती है, पता नहीं वो सही है या गलत है, कि बूटा फौज में भर्ती से पूछा बूटा फौज की जिंदगी कैसे, उसने कहा कमाल है जी, ऐसी कोई नौकरी तो हमने देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं कभी जिंदगी में। तो उन्होंने कहा फिर भी क्या है? उसने कहा कुछ भी नहीं, वो वर्जिश करते हैं, सारा दिन वर्जिश करते हैं और खाना खाते हैं और आराम की नींद सोते हैं, इससे अच्छी जिंदगी क्या हो सकती है? 65 की बार हुई तो देखा लोगों ने, बूटे का बुरा हाल है, भागता हुआ आ रहा है, हवाइयां उड़ रही हैं, रंग जर्द पड़ा हुआ है, सांस फूला हुआ है। उससे कहा भाई बूटे क्या हुआ, तू तो कहता था फौज की जिंदगी बड़ी, जंग शुरू हुई तो भागा गया। उसने कहा गोलियां चल रही हैं जनाब, गोलियां। तो भाई गोलियां तो जंग में चलती हैं। उसने कहा अजीब बात है, चाहे किसी की आंख में लग जाए। भाई ये नहीं लड़ सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, ये हार गए हैं, अपनी शिकस्त इन्होंने तस्लीम कर ली है। हालांकि अगर ये एक लाया अमल दें, इस तरफ इनका ज़हन ही नहीं जाता, इतने दब गए हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। भाई कोई लाया अमल दें, पुलिस में क्या करेंगे? प्राइवेटाइजेशन करेंगे, एफबीआर को बेहतर बनाएंगे, अदलिया को, अदालती निजाम को बेहतर बनाएंगे, तो मुमकिन है कुछ लोग मायल हो। और सियासत में फतह शिकस्त क्या होती है? आर्जी होती है, कुछ अरसे के लिए शिकस्त। अपनी सफों को मुनज्जम करें, कोई प्रोग्राम दें, कोई कौम को उम्मीद है। देखिए, इनस्टेबिलिटी से ज्यादा मईशत के लिए कोई खतरनाक चीज नहीं होती। आज मलिया लोधी ने बड़ा अच्छा आर्टिकल इस पर लिखा, इनस्टेबिलिटी से ज्यादा कोई चीज खतरनाक नहीं होती। यही सूरत हाल रहेगी। देखिए अभी वो जो बोर्ड का इजलास हो रहा है IMF का, जी। और वो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा गले से पकड़ के हमारी शर्तें तस्लीम करवा रहे हैं। अभी पता नहीं कौन कौन सी शर्तें वो तस्लीम करेंगे। अभी कतर, वो अभी उससे बात करते हैं, कतर जा रहे हैं वजीर आजम साहब। तो इतनी इनस्टेबिलिटी हो जाएगी तो मईशत बचेगी कहां? बाकी उसका क्या बचेगा? बरामदात पहले कम है, तरसीलात दर पहले कम हो गई हैं, बिल्कुल रुपया जो है वो तिजोरियों में बंद हो जाएगा या लोग मुल्क से बाहर भेज देंगे। मईशत यकसर तबाह हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि खराबी शुरू हो गई है।
ٹھیک ہے اور ایسی صورتحال میں IMF آپ کو کوئی رعایت دینے والا نہیں ہے. امریکہ آپ پہ کوئی مہربانی نہیں کرے گا, وہ پاکستان سے پہلے ہی ناراض ہیں. چلیے میں اور بریک سے دوسرے واپس آ کے ہارون صاحب بات ممالک جو ہے کرتی وہ ہوں. پیچھے ہٹ جائیں گے جب IMF پیچھے ہٹے گی. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب, بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور شہباز گل تشدد کے معاملے کے اوپر بھی بات ہوگی. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, شہباز گل تشدد پہ بات کریں مگر اس سے پہلے حیدرآباد کے اندر جو واقعہ پیش آیا, آپ کو لگتا ہے پاکستان یقینی طور پہ بڑی بدنامی سے بچ گیا؟ ظاہر ہے وہ جو پولیس افسر ہے اس نے بڑا, کیا نام ہے ان کا, بڑا انہوں نے یعنی ہمت کا مظاہرہ کیا, ماب کو روکے رکھا. وہ جو جس آدمی نے بیان دیا تھا بعد میں وہ مکر گیا. احسان, اور یہ کوئی حکومت کی ریٹ ہی نہیں ہے. افسوسناک بات ہے, انڈین چینل اسے اٹھا رہے تھے. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ملک بچ گیا بدنامی سے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب جو گل صاحب کا معاملہ ہے ہارون صاحب, تشدد ان پہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ حیدرآباد بہت سینسیٹیو ہے. 25 لاکھ ہندو وہاں رہتے ہیں. اس بلڈنگ میں بھی میجارٹی ہندو کاروباریوں کی تھی. اور حیدرآباد اس لحاظ سے بڑا پرامن شہر ہے, بڑی ہم آہنگی ہے, فرقہ وارانہ مذہبی ہم آہنگی ہے. تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے وہاں پہ. بہت اچھے پولیس افسران کر الحمدللہ پولیس نے بڑا اچھا اپنا رول پلے کیا. ٹھیک ہے, ایک اور بھی پولیس ہے, اسلام آباد کی پولیس. ہارون صاحب, تشدد کے معاملے میں کچھ کلیئر ہو سکا؟ گل صاحب پہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا تو نوعیت کیا تھی اس کی؟ دیکھیے 24 گھنٹے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے, ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے. مثلا اس سے پوچھا گیا, ایک آدمی آگے پوچھتا ہے کہ آپ کے لیے میں مٹن لے آؤں, اور جب وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو وہ اس کا کلپ بنا کے وہ جاری کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا کچھ بھی لے آؤ. تو ورنہ اگر وہ کہتا کہ ہاں میرے لیے کھانے کے لیے مٹن لے گیا تو وہ اس کا بھی وہ جاری کرتے. وہ تصویریں بھی جو ہیں مشکوک ہیں, کچھ کہا نہیں جا رہا. لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ وہ جب ریلیکس ہوتا ہے, دیکھیے ان کے جو بیان ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جی, تاکہ اس میں کوئی وہ ابہام نہ رہے. 2 روزہ آپ کو پتا ہے جسمانی ریمانڈ تو دے دیا گیا, اور یہ کوئی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں دیا گیا. جی, جو تحریری بیان جو ہے وہ یہ ہے, مجھے 9 اگست کو 2 بجے گرفتار کیا گیا, گاڑی میں لے کر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا. کچھ دیر بعد گاڑی رکی, کچھ اور لوگ ساتھ چلے اور ہماری گاڑی پھر چل پڑی جو مجھے نامعلوم مقام پر لے گئی. مجھے ایک کمرے میں بند کیا گیا, میرے تمام کپڑے اتار دیے گئے, مجھے چمڑے کے ایک چھتر سے مارا گیا, چھڑی سے مارا گیا, گھونسے مارے گئے, ٹھڈے مارے گئے. کچھ دیر کا وقفہ کیا گیا, پھر کچھ لوگ اندر آئے جنہوں نے مجھے کپڑے پہنائے اور پانی پلا. پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی. آدھ گھنٹے کے بعد کچھ لوگ آئے جو اندازاً 2 تھے, انہوں نے پھر اسی طرح تشدد کیا اور یہ بھی بتایا کہ ساری کارروائی کی ویڈیو بن رہی ہے. 2 بار میرے ہاتھ بندھے تھے اور آنکھوں پر پٹی تھی. 2 بار تشدد کے بعد مجھے وہاں سے گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا. 45 منٹ گاڑی چلتی رہی, پھر رک گئی. مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا اور پہلی بار میری آنکھوں سے پٹی اتاری گئی. یہ تھانہ سیکریٹریٹ تھا. میں نے وقت پوچھا تو اہلکاروں نے بتایا کہ رات کے 8 بجے. یہاں پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور مجھے ایک اور جگہ منتقل کر دیا گیا. مجھے بتایا گیا کہ یہ CIA I-9 کا تھانہ ہے. میری پوری رات فرش پہ گزری. صبح پھر آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور پھر وہاں سے لے جایا گیا. ایک کمرے میں ایک کرسی پر بٹھا کر کچھ سوالات کیے گئے, دھمکیاں دی گئی, تشدد کیا گیا. اگلے دن مجھے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. اس کے بعد پمس بھیج دیا گیا. میرے پورے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں مگر رپورٹیں جعل سازی سے بنائی گئیں. مجھے طبی امداد کی فراہمی میں بھی ذہنی اذیت دی گئی. میری جان کو خطرہ ہے, عدالت میری زندگی کو تحفظ ہے. دیکھیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو زبانی بیان دیا ہے کہ مجھ پہ بہت تشدد کیا جا رہا ہے اور بہت ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. میرا کوئی بیان اگر عدالت میں پیش کیا جائے تو وہ میرا بیان نہیں ہوگا. وہ عمران خان کے خلاف ان سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں اور ٹیلی فون چاہتے ہیں. عمران خان کے خلاف تو آبویس ہے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں. ٹیلی فون اس لیے چاہتے ہیں کہ اس میں ذاتی گفتگو ہے. اب ایک آدمی کی ذاتی گفتگو آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, پارٹی کے بارے میں باتیں ہو سکتی ہیں, مختلف عہدیداروں کے بارے میں باتیں ہیں. بے تکلفی جب گفتگو ہوتی ہے, اس پہ بات کریں گے. ہارون صاحب وقت ختم ہو گیا, یعنی وقت ختم ہو گیا. بے حد معذرت آپ سے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کی جب بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ان سوالات کے اوپر بھی ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.